बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम्स ज़ेरे बहस। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं और इलेक्शंस के करीब आते ही जमातें इलेक्शन कैंपेन की तरफ लग पड़ी हैं, चाहे वो ओवर्ट हो या कोवर्ट हो। हमें नज़र आ रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में कुछ बातचीत होती हुई लग रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि एक नया मीसाक़े जमहूरियत सामने आया है, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। लेकिन इलेक्शंस में डिसीजन तो अवाम का होगा और अवाम किस बेसिस पर डिसीजन लेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। PMLN पीपल्स पार्टी का कितना और किसका पलड़ा भारी होगा, उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा PTI का ऑपोजिशन का किरदार, PTI को कहां तक इलेक्शंस में लेकर जा सकेगा, PMLN को, पीपल्स पार्टी को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब है। खालिद साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो। खालिद साहब, बहुत सारा बैगेज लेकर जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, स्पेशली अगर दो जमातों की बात की जाए, PMLN और पीपल्स पार्टी की। इलेक्शन के करीब तो जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जहां आसान वक्त शुरू है वहां आवाम की नज़रों के अंदर बहुत सारे सवालात भी जन्म ले चुके हैं, जैसे मेमोगेट का मसला, वो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनका ख़त सामने आना, हुसैन हक़ानी का वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल लिखे जाना, उसके बाद फिर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। उसके अलावा करप्शन के चार्जेस बहुत सारे लोगों पर सिंध हुकूमत के, फिर डिलीवरी उन्होंने की या नहीं की, अपने वादे वफा किए या नहीं किए। ये इतना सारा बैगेज, इतना सारा पलंदा लेकर इलेक्शंस में जाना क्या आसान होगा पीपल्स पार्टी को? आपने दुरुस्त कहा कि बज़ाहिर यूं ही लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग एन और पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन के मूड में हैं, तो बज़ाहिरन वो एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा एक बोझ है, आप कह लें इल्ज़ामात का बोझ है, और ये बहुत दिनों बाद हुआ है कि पीपल्स पार्टी पर बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम करने का और करप्शन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसी तरह PMLN पर आपको याद होगा डॉन लीग, जिसमें भी जो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है, और फिर जो पनामा केस चल रहा है उसका नतीजा कैसा निकलेगा। ये दोनों बहुत बड़े बोझ हैं जिनको लेकर इन पार्टियों को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं सादा आवाम हैं, हल्के का इलेक्शन है और लोग ज़ात बरादरी की बुनियाद पर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इन तमाम मामलात में, यानी जो वीज़ों का मसला है और जो डॉन लीग्स का मसला है, इसमें बराह रास्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो बराह रास्त एक फ़रीक है। और पिछले दिनों ISPR ने वीज़ा इशू पर भी ये खुलकर बात की कि हम समझते हैं कि ये वीज़ा जो दिए गए उसमें सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ जो बात हुई है, हम उसकी तस्दीक करते हैं। तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत अमल दखल होगा। और अगर जैसे लोग कहते हैं कि पनामा का जो मसला है उसका फ़ैसला ऐसा आया जिसमें शरीफ फैमिली, हुदैबिया का केस, नैब के बारे में अहकाम, अगर इसमें सख्त अहकामात सुप्रीम कोर्ट के आ गए तो ये पार्टियां किस किस्म का तशख़्ख़ुस और किस किस्म की अपनी मशहूरी लेकर मैदान में उतरेंगी। मैं समझता हूँ दोनों ने शायद लेट कर दिया। इनको चाहिए था कि बहुत वक्त से पहले, जिसे कहते हैं कैचिंग द बुल बाय हॉर्न, ये अगर चलती हुई हवा को पहले देख लेते और वक्त पे फैसले करते तो शायद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ इनके लिए आगे बढ़ना आसान होता। मैं समझता हूँ जूँ हालात सामने आ रहे हैं, चीज़ें खुल कर आ रही हैं, इन दोनों पार्टियों के लिए इलेक्शन लड़ना एक चैलेंज होगा। गो के कई लोग ये कहते हैं कि जनाब इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि डॉक्टर आसम के केस के ऊपर, शजील मेमन के केस के ऊपर, अयान अली के केस के ऊपर ऐसे लगता है जैसे आपस में समझौता हो गया है। लेकिन देखिए, ये जब बातें जब इलेक्शन में जाएंगे और अपोजिशन ख़ास तौर पर PTI इन मसाइल को लेकर लोगों के सामने जाएगी, तो बावजूद इसके कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों की यादाश्त कम है, लोगों के जहन में एक तासुर तो बैठ गया है। और मेरा उससे ज़्यादा नज़रिया ये है, सही परसेप्शन तो है खालिद साहब, कथा कलामी के लिए माजरत खालिद साहब, परसेप्शन तो है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेफिनेटली PTI का एक अहम मौक़िफ़ है अभी फ़िलहाल करप्शन के हवाले से, कि करप्शन जैसे नासूर से जान छुड़वाई जाए पाकिस्तान की।
لیکن پاکستان کی ہسٹری میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام نے کرپشن کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو اکھاڑ کر الیکشن سے باہر پھینک دیا ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ آپ نے درست کہا کہ ہمارے لوگ براہ راست ان چیزوں پر اتنا غور نہیں کرتے، اور جیسے میں نے کہا کہ عمومی طور پر ہم ذات، برادری، قوم کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. لیکن دیکھیے دنیا بدل بھی رہی ہے، اور ہم ابھی بھی قائد اعظم کی اصول پرستی کی مثالیں دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نوابزادہ لیاقت علی کی دیانتداری کی. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سارے معاملے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اور پھر یہی لوگ الیکشن میں آتے ہیں، تو کل کو کون سا پٹواری، کون سا ایس ایچ او، کون سا نقل مارنے والا طالب علم، کون سا ٹیکس بچانے والا صنعت کار، کون سا ملک کے لیے لڑنے والا آدمی، کیا مثال وہ پیش کریں گے؟ کیوں ایک چور، ایک ڈاکو، ایک رشوت والے لینے والا وہ کیوں کہے گا میں نے غلطی کی ہے؟ تو کس قسم کا یہ پاکستان بنے گا جس میں ہم یہ کہیں گے جناب اگر آپ کے پاس طاقت ہے، لوگوں کا ووٹ ہے، تو آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے، جو مرضی آپ کر لیں. تو یہ جو حالات بن رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں خواہ وہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے، اور پھر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ چونکہ اس میں دونوں پارٹیوں کے اوپر سیکیورٹی کے بڑے ایشوز آئے ہیں. لیکن ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پر یہ ویزے کا الزام ہے، تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس مسئلے کے اوپر؟ یہ کوئی مسئلہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ تو ریاست کا مسئلہ ہے کہ ریاست کا جو سیکیورٹی کے اوپر حرف آیا ہے. تو آپ دیکھیے یہ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، ان پہ اتنا سا الزام ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ اپنے الیکشن سے پہلے بات چیت کی، کوئی رات نہیں اگلے، اور ان کے ایک سیکیورٹی ایڈوائزر کو استعفیٰ دینا پڑا. تو میں واپس اس طرف آتا ہوں کہ ان دو جماعتوں کے لیے، جن کی جو بڑی جماعتیں ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر یہ اپنے آپ کو ان الزامات سے علیحدہ نہیں کرتے، یعنی جنہوں نے کیا ان کو علیحدہ کریں اور نئے لوگ آ کر اب پارٹیوں کو لے کر آگے چلیں، اگر ایسا نہ کیا تو پاکستان میں جسے عرف عام اسٹیبلشمنٹ، ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس طرح جو پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، اس کا الزام جن کو لوگوں پہ لگا ہے، انہی کو کس طرح بچائیں. بار بار فوج اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمارے نزدیک تو خالد صاحب وہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپین جتنے بھی لوگ چلا رہے تھے، اور مائیکل فین جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو الزام لگا کہ رشیا سے کانٹیکٹ کیا بیفور گیٹنگ الیکٹڈ، یعنی حکومت میں آنے سے پہلے. یہاں تو حکومت میں آتے ہوئے حسین حقانی کہتے ہیں جی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. رشیا سے اگر انہوں نے کوئی روابط رکھ لیے تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، میں بھی ایمبیسڈر ہوتے ہوئے یہی کرتا رہا. اور یوسف رضا گیلانی صاحب فرماتے ہیں جی کہ میں نے ایسے کسی کام کے لیے تو اجازت نہیں دی تھی جو غیر قانونی ہو. تو یہ پینڈورا باکس آخر کہاں جا کر رکے گا؟ کہ نا ان حکومتوں کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر کس طرح بیرونی دنیا کے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، اور کئی ابھی تو اور چیزیں آئیں گی کہ دوسرے ممالک کے صدور یا پرائم منسٹروں کے ساتھ ذاتی روابط بڑھائے، ذاتی کاروبار قائم کیے، جبکہ انہی ملکوں کی وجہ سے ہم اس وقت مشکل میں ہیں. تو یہ سارے مسئلے جب اٹھیں گے تو میرے خیال میں وہ لوگ جو قوم کی سلامتی کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو، خواہ وہ سیکیورٹی ادارے ہوں، ان کو یہ بات کرنی پڑے گی حکومت کے سامنے کہ جناب ہم آپ کے ماتحت ہیں، لیکن ذرا ان باتوں کی طرف تو آئیے اور پہلے اس کی عوام کے سامنے اس کی وضاحت پیش کریں. تو میرے خیال میں گو کہ یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں. یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی تیار ہے، لیکن اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ الیکشن میں جانا، اور اگر الیکشن ہو بھی گیا تو پھر کس قسم کا پاکستان، کس قسم کا پاکستان کس کریکٹر کو لے کے آگے چلے گا؟ کون سی مثالیں ہم دیں گے کہ قائد اعظم نے باورچی نہ لیا، اپنی گاڑی کے لیے ریلوے کا پھاٹک بند کھلا نہیں کروایا؟ کس قسم کی مثالیں ہم اپنے بچوں کو دے کر ہم آگے بڑھیں گے؟ لیکن ضرور ہے کہ یہاں بالکل ہم کیا ایگزامپلز دیں گے؟ یعنی قائد اعظم نے مہمانوں کو چائے نہ پلائی، اس کے جو سرکاری پیسہ ہے وہ کیوں خرچ کیا جائے؟ کیا لوگ گھر سے چائے نہیں پی کر آتے؟ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہاں معاملہ ہی الٹ ہے. یہاں سرکار کے پیسے پر یا سرکار کے حوالے سے
کیا کیا نہیں ہو جاتا, اور اس کے بعد پھر کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی. پوچھ گچھ ہونے لگے تو پھر الیکشنز کے اندر واپس اگر وہی جماعتیں آ جاتی ہیں تو پھر عوام سے ڈیفینیٹلی کویسچن بنتا ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جان سے پہلے ذرا پولیٹیکل سچویشن کے اوپر نظر ڈال رہے تھے. سیکیورٹی سچویشن کی طرف چلتے ہیں ناظرین. سیکیورٹی سچویشن میں ہمارے ہمسایہ ملک یعنی افغانستان کی صورتحال کبھی بنتی کبھی بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ایسے میں یو ایس پالیسی بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ نظر نہیں آتی ہے. خالد صاحب, افغانستان میں طالبان اور اس کے حوالے سے بالخصوص ابھی رچرڈ اولسن کے آرٹیکل کے بارے میں بات کریں گے, لیکن یہ طالبان کا کنٹرول ہونا, کچھ یو ایس پالیسیز کا فیلئر ہونا, پھر چائنا اور رشیا کا ایک بڑا پلیئر بن کر سامنے آنا, یہ افغانستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ابتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دفعہ دوبارہ گریٹ گیم جو برطانیہ اور روس کے درمیان افغانستان میں شروع ہوئی تھی وہ دوبارہ اب دیکھنے میں ہمیں ملے گی. امریکہ کا بھی وہاں پر انٹرسٹ ہے, اب رشیا چائنا بھی افغان گورنمنٹ اور طالبان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ بھی ان کے بڑے روابط ہیں. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا یہ سب مل کر مصالحت کرائیں گے یا یہ سب مل کر ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو روس ہے وہ جو سن 80 میں اس کی وہاں پر شکست ہوئی تھی, اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہی طالبان کو امریکنوں کے خلاف استعمال کریں گے. تو یہ تمام تھیوریز چل رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان حکومت کا افغانستان پر کنٹرول آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. پچھلے ہی دنوں انہوں نے 3-4 دن پہلے اپنے جنوب میں سنگین جو ایک ضلع تھا وہ خود چھوڑ کے انہوں نے طالبان کے حوالے کر دیا, اور عمومی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو دیہی علاقہ ہے شہروں کے علاوہ وہ تمام علاقہ اگر دن میں نہیں تو رات میں طالبان کے کنٹرول میں ہے, اور بڑے شہر جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں. تو اب امریکہ نے ابھی تک اپنی پالیسی کا اعلان نہیں کیا. میں اپنے کچھ دوستوں سے امریکہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے جی وہ سوچ رہے ہیں کیا اور مزید دستے بھیجیں, اگر مزید دستے بھیجیں تو کس لیے بھیجیں, کیا 10,000 فوج بھیجنے سے افغانستان میں امن آ جائے گا. ادھر روس میں ابھی چند دنوں بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان بھی شریک ہوگا. روس نے کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مصالحت کے لیے بات کر رہے ہیں. تو جسے کہتے ہیں مثالی صورت تو یہ ہوگی کہ یہ سارے ملک یعنی ایران, پاکستان, افغانستان, روس اور چائنا مل کر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مصالحت کرائیں. اور جس آرٹیکل کا آپ نے ذکر کیا رچرڈ اولسن کا, وہ خیر روس کو تو پرے رکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو روس کی امپیریلزم ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مصالحت کرائی جائے. اب انہوں نے اپنی آرٹیکل میں لکھا ہے ہمیں طالبان سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہمارے خلاف تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کوئی دنیا میں حملہ ہمارے خلاف تو نہیں کیا, صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچیوں کی تعلیم کروائیں اور دوسرے اس قسم کے جو ہے روشن خیالی کا اظہار کریں. طالبان نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری اس دفعہ پالیسیاں بدلیں گی. تو کیا مصالحت ہو سکتی ہے یا دیکھیے اگر مغرب نے یہ سمجھا کہ یہاں پر روس اور چین کا اثر بڑھے گا تو پھر وہ مصالحت کی طرف نہیں جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ افغانستان غیر مستحکم رہے تاکہ روس اور چین کے جو ہے پاؤں نہ دبے. اس حالت میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول بہت اہم ہو جائے گا. جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ سارا الزام پاکستان پہ آ رہا ہے, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب تو روس بھی بیچ میں انوالڈ ہو گیا, ایران بھی انوالڈ ہو گیا. اچھا خالد صاحب, پاکستان کا رول بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. اب ڈیفینیٹ سی بات ہے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی جنگ, طویل جنگ پاکستان نے اپنے گراؤنڈ پر لڑی, اور ایک تو آمنے سامنے دشمن ہو آپ کے سامنے تو پھر تو آسان ہوتی ہے ذرا جنگ. ہم نے اپنے گھر کے اندر سے ٹیررسٹ کو نکال کر مارا ہے, اور ابھی بھی جنگ جاری ہے. ڈیفینیٹلی یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. ایسے میں
افغانستان کے اندر طالبان کا کنٹرول بڑھ رہے ہونا، وہاں جنرل راحیل شریف کا 39 ممالک کا جو اتحاد ہے اس کے سربراہ کے طور پر سامنے آنا، کیا پاکستان اور بالخصوص جنرل راحیل شریف اور یہ اتحاد کیا کوئی کردار ادا کر سکے گا افغانستان میں امن کے قیام کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا بذات خود بہت بڑا کردار ہے۔ میں آج ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بنا ہوا ہے، شاید کہیں گجرات کے نزدیک، 11 ملک ادھر آئے ہوئے ہیں کسی ٹریننگ کرنے، جس میں ملیشیا، ٹرکی، تھائی لینڈ۔ تو پاکستان اس وقت دنیا میں ایک ٹیررزم کے خلاف جیتنے والا ملک سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جنگ لڑی ہے، خاص طور پہ فاٹا کو جس طرح ہم نے دہشت گردی سے پاک کروایا ہے، اور اب جو کچھ بھی فاٹا میں ہو رہا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے پارا چنار میں، یہ سب لوگ افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں جس کے خلاف یہ بارڈر مینجمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ بارڈر پوسٹ بن رہی ہیں۔ تو پاکستان کا اپنے ملک میں اور باہر بھی بڑا کردار ہے، اور جو جنرل راحیل شریف کو یہ ایک مسلم بلاک کی دہشت گردی کے خلاف جو اتحاد ہے اس کی جو کمان ملی ہے، بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، آرٹیکل لکھے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اتنے مسلمانوں ملکوں میں اس پاکستان کو اور پاکستان کے ایک فوجی افسر کو اعزاز ملا ہے، اور یہ جو اتحاد ہے یہ خدا نہ خواستہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اور میں اس دن سن رہا تھا کسی بڑے فوجی افسر کی بات، اور اس نے وضاحت سے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی ایران بھی اس میں شامل ہو، اور بہت پہلے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جناب ہم کسی دوسرے اسلامی ملک کے خلاف کسی مہم میں حصہ نہیں لیں گے، ہاں ہم اپنے اپنے علاقے میں دہشت گردی کو ہٹائیں گے، ہم ٹریننگ میں مدد دیں گے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف اپنے ملک میں اور دنیا اسلام میں ایک کردار ہے۔ اس وقت ہمارے دستے موجود ہیں جو سعودی عربیہ میں وہاں پہ ٹریننگ میں مدد دے رہے ہیں، اور یہ کوئی آج نہیں ہوا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے اسلامی ملکوں کے ساتھ روابط ہے۔ تو اس افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی صورت ہے اس میں ہمارا ایک کردار ہوگا، ہم مصالحت کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہمیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے مغربی سرحد کو، اپنی مشرقی سرحد کو مضبوطی سے دفاع کرنا ہوگا، اور اس میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، فاٹا ریفارمز ہوں، بارڈر مینجمنٹ ہو، ایف سی کو مضبوط کرنا ہو، ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ گو کہ کام آسان نہیں ہے، آج کے واقعہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب 100% عمل لانا ابھی ایک بہت دور کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو منزل ہے اور ہمارا جو سفر ہے اس کی سمت جو ہے وہ درست ہے، کوشش ہے، سمت ہے، ڈائریکشن صحیح ہے، گول ابھی دور ہے، ابھی راستہ طویل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر اسی راستے پر رہے تو گول تک پہنچا جا سکتا ہے، منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن منزل تک پہنچنا ڈیفینیٹلی آسان نہیں ہوگا۔ یہ پارا چنار کا جو آج افسوسناک واقعہ تھا اس نے پروف بھی کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں پیس ہوگا، پراسپیرٹی ہوگی، تو آٹومیٹکلی پاکستان کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا، اور اگر یہ مسلم اتحاد جو ہے یہ بنا، اگر یہ اس کے اوپر کسی طریقے سے بہتر پازیٹیولی افیکٹ کر سکے تو پاکستان کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کچھ سی پیک کے حوالے سے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، سی پیک ایک ایسا گیم چینجر جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک گیم چینجر کے طرح سے بن کر سامنے آئے گا۔ اکانومی کے حوالے سے پاکستان کو ایک بوسٹ ملے گا، لیکن اس اکانومی کے بوسٹ کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ تگدو کرنی پڑے گی، اور اس تگدو کے لیے کیا ہم تیار ہیں یا نہیں؟ خالد صاحب، سی پیک کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، ایک پازیٹیو چیز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن سوالات اٹھانا بھی امپورٹنٹ ہے۔ وہ سوالات اکثر یہ اٹھ رہے ہیں کہ جی کہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پارٹ 2 تو نہیں بننے والا؟ آپ نے درست کہا، بدقسمتی سے پاکستان میں کئی دفعے بہت مثبت اقدامات جب ہونے لگے تو میرے خیال میں ہمارے مخالفین نے ہمارے اندر ایک بحث چلائی،
اور ہم نے موقع کھوئے. مثلا کالا باغ ڈیم, اب یہ چیز بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر جو پاکستان میں ڈیبیٹ چلائی گئی وہ ساری انجینئر ڈیبیٹ تھی تاکہ ہم ڈیم بنانے کی طرف نہ آئیں, اور آج اسی لیے انڈس واٹر کمیشن میں دنیا کے سامنے ہمارا کیس کمزور ہو رہا ہے. سی پیک پر بھی آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کی. کوئی آدمی کہتے ہیں جناب یہ تو چائنا اپنا پرانا مال بیچنے کے لیے ہمارے ملک میں آ رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں جناب اس کی وجہ سے ہماری ساری صنعتیں تباہ ہو جائیں گی اور کل کو ہر چیز چائنا کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. دیکھیے آج نیو یارک ٹائمز میں بڑے مشہور لکھنے والے ہیں فریڈمن, ان کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دراصل ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کا ایجنٹ ہے, اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب امریکہ نے اپنا TPP معاہدہ ختم کیا تو ساری اقتصادی طاقت انہوں نے چائنا کے حوالے کر دی ہے. تو دنیا مان رہی ہے کہ بھائی چین ایک بہت بڑی صنعتی اور اقتصادی پاور بن کر ابھر رہا ہے, ہمیں اس کے ساتھ منسلک ہونے کا موقع مل رہا ہے اور ہم اس موقع کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک اس وقت ہمیں پاکستان میں اس وقت جو دنیا میں اس وقت ڈسٹنکشن ممتاز بنایا ہے وہ دو چیزوں نے بنایا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے اور ہمیں سی پیک کے ذریعے دنیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کا موقع مل رہا ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ چائنیز اسکالر ہیں ڈاکٹر وانگ, وہ کسی سیمینار میں 4-5 اور ان کے اسکالر تھے, انہوں نے کہا ہے اس کے ذریعے پاکستان کو سڑکیں ملیں گی, پورٹس ملیں گی, ایئرپورٹس ملیں گے, چائنا کی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو کر پاکستان میں آئے گی, دنیا پاکستان کو انویسٹمنٹ کا سینٹر مانے گی. اور جن راستوں سے یہ سڑکیں نکل رہی ہیں یہ وہ راستے ہیں جہاں پر آج حرکت کرنا, یعنی آپ KPK سے شروع کریں, بلوچستان سے ہوتے ہوئے گروادر میں جائیں, یہ وہ راستے ہیں جو ابھی تک ہمارے لیے بہت مشکل تھے. تو پاکستان کے نئے راستے کھلیں گے اور اس میں لاکھوں لوگوں کو یہاں پر کام ملے گا اور اپنے روزگار بہتر کرنے کا موقع ملے گا. پچھلے دنوں گوادر میں جو پورٹ کے چیئرمین ہیں جمال دینی صاحب, انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا کہ جناب اسی سال میں 4 چائنیز انڈسٹریز کام کرنا شروع کر دیں گی گوادر میں, جس میں ایک موٹر بنانے کی جو ہے وہ فیکٹری بھی ہے اور دوسرے کچھ اور پلانٹس بھی جو ہیں وہاں پہ لگیں گے. تو سی پیک کے فوائد تو بہت ہیں, لیکن دیکھیے آپ اونٹ کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں. خالد صاحب ان فوائد کو کیش کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. اب ہماری ذمہ داری ہم کتنی پوری کرتے ہیں وہ سوالات ہیں. یعنی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی بہت ساری پالیسیز کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے سی پیک کا واقعی میں پراپرلی فائدہ اٹھانا ہے. وہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری ہیومن ریسورس کیوں نہیں استعمال ہو رہی, ہمارا مٹیریل کیوں نہیں استعمال ہو رہا, وہاں سے کیوں مٹیریل آ رہا ہے, یہاں کا مٹیریل, یہاں کا سیمنٹ, یہاں کی چیزیں کیوں استعمال نہیں ہو رہی. کیا ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے یا وہاں سے کوئی اس طرح کا معاہدے کے اندر کوئی اس طرح کی بات کی؟ آپ نے درست کہا, میں آج ہی اخبار میں پڑھا تھا فاسٹ کیبلز کے جو مالک ہیں انہوں نے یہ گلہ کیا ہوا تھا کہ جناب ہمارا خیال تھا کہ ہماری کیبل چلے گی, وہ تو چائنا خود کیبل منگا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کہ KPK گورنمنٹ نے 14 سیمنٹ پلانٹس کی منظوری دی ہے. تو یہ سیمنٹ انہی پروجیکٹس میں استعمال ہوگا جس کی انہوں نے منظوری دی ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں سی پیک میں جو معاہدے ہیں ان کو وی ہیو ٹو بی اسمارٹ ان ڈوئنگ دیز کانٹریکٹس. ہمیں اپنے معاہدوں میں یہ شامل کرانا چاہیے کہ مین پاور ہماری استعمال ہوگی, ٹیکنیکل مین پاور ہماری استعمال ہوگی. کیونکہ میں پتہ کر رہا تھا جو سائیوال میں کول پلانٹ لگ رہا ہے اس میں بہت سارے انجینئرز پاکستان کے ہیں, ینگ لڑکے جن کو لیا گیا ہے ان کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں. تو آپ کو اپنے معاہدوں میں یہ اسمارٹنس دکھانی پڑے گی کہ جناب اس میں کتنے پرسنٹیج لوگ پاکستان کے ہوں گے, اور اگر چائنیز کمپنی کو آپ کوئی فائدہ دے رہے ہیں تو وہ فائدہ آپ کو اپنی کمپنی کو بھی دینا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ آپ ٹیکس ریلیف ان کو دے دیں, اپنی کمپنیوں پر جو ہے وہ مشکل بوجھ ڈال دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے کہ جب یہ اکنامک زون بنیں گے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی کہ وہاں پہ کس قسم کی انڈسٹری آپ نے لگانی ہے, اس انڈسٹری کا مال کہاں پہ جائے گا. میں آج ایک اخبار میں مارشل شہزاد صاحب کا یہ آرٹیکل پڑھا تھا کہ اس سے پورا فائدہ تب بھی اٹھایا جائے گا کہ اگر سی پیک میں باقی خطہ افغانستان, ایران, وہ تو کہہ رہے تھے انڈیا کو بھی کل شامل کریں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ اس سی پیک کو
ہر جگہ سے منسلک کریں اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی افرادی قوت کو ٹرین کرنا پڑے گا. اپنے صنعت کاروں کو ایک نئی سوچ دینی پڑے گی. میں پڑھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمیں ایک نیا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کلچر چاہیے. تو جب تک آپ اپنے ملک میں لوگوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے کہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنی فیکٹریز کیسے لگانی ہے, ایفیشنٹ کیسے ہونا ہے, اور پھر اسٹیٹ کو ان صنعتوں کو جو سی پیک کا حصہ بن کر جہاں سے ہماری چیزیں دنیا میں جا سکتی ہیں, ریاست کو بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. اور آج ان اکنامک زون میں جو انڈسٹری لگنی ہے ان میں جو پوٹینشیل انویسٹر ہے ان کو موقع دینا پڑے گا. تو اگر آپ نے خالی صرف سڑکیں بنا کر موقع تو دینا پڑے گا ڈیفینیٹلی. صحیح ہے, وہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ باقی کام ہو گیا تو سڑکیں تو ڈیفینیٹلی سڑکیں ہیں, وہ تو صرف راستہ دکھاتی ہیں, اصل میں کام تو باقی سارا اکنامک زون میں ہے. لیکن خالد صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا انتہائی سیولائز کہہ لیجئے یا پھر انتہائی پراپر طریقے سے چلنے والی قوم ہے, ہر جگہ کو تعین کیا ہوا ہے کہ کون سی جگہ پر کس چیز کی مینوفیکچرنگ ہونی ہے, کون سے شہر کے اندر کس چیز کی مینوفیکچرنگ ہونی ہے. پاکستان میں فی الحال ڈیولپمنٹ ہیپ ہیزرڈ ہے, یعنی ایسا کوئی مختص نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر یہ چیز بنے گی, اس اکنامک زون کے اندر کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ بنے گا. یہ تمام پالیسی جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ انویسٹمنٹ کلچر لے کر آنا ہے, یہ کلچر تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے دینا ہے. اور گورنمنٹ اتنے میسو لیول پر اویئرنیس کیمپین یا پھر اس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کرا سکے گی. یہ ایک چیلنج ہے. جب آپ اتنے بڑے پلیئر کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے جیسے چائنا ہے, تو آپ کس طرح اس مقابلے میں اپنے آپ کو منافع بخش بنا کر زندہ رکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اب چائنا کی بہت بڑی انڈسٹری ایسی ہے جو ان کے لیے اپنے ملک میں رکھنا غیر منافع بخش ہے. وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی اور اس قسم کی جیسے کہنے لو ٹیک انڈسٹری ہے. یہ ساری ہمارے صنعت کار ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اکنامک زون میں کس قسم کی انڈسٹری لگے گی. اچھا, پھر بڑی چیزیں آپ چائنا کو بھیج سکتے ہیں, اتنا بڑا ملک ہے, آپ وہاں صرف گوشت ہی بھیجیں, اس کی بڑی کھپت ہوگی. پھر پاکستان سے جو چائنا یہاں پر چیزیں بنا کر سینٹرل ایشیا بھیجے گا, سمندر کے ذریعے افریقہ اور یورپ کو بھیجے گا, اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ کام محنت سے کرنا پڑے گا, ہمارے صنعت کار کو بدلنا پڑے گا, حکومت کو لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کرنی پڑے گی. میرے خیال میں ایک اور چیز جو بار بار بیچ میں آتی ہے کہ ہم سی پیک کو اور کھول دیں, ہر آدمی کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ پڑھا کہ کے پی کے میں انہوں نے 14 سیمنٹ انڈسٹریز کو لائسنس دیے کہ جناب جائیے آپ یہاں پر کے پی کے میں 14 سیمنٹ انڈسٹریز لگائیں. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. آئی ہوپ باقی صوبوں میں بھی ایسے ہو اور سی پیک کو لوگوں کے سامنے کھل کر لے کے جائیں اور ڈرائنگ بنائیں کہ کس کس جگہ پر کیا ہوگا, کہاں پہ ٹرانسپورٹ چلے گی, کہاں پہ ہوٹل بنیں گے, ہر اکنامک زون میں کس قسم کی انڈسٹری لگے گی. یوں نہیں ہے کہ ہم وی ہیو نو آپشنز, اور یوں بھی نہیں ہے کہ اٹ از اے لوزنگ پروجیکٹ اور اے لوزنگ پرپوزل. آئی تھنک اٹ کین بی اے ون ون پرپوزل, اور اس میں پاکستان کے لیے اس کو ون ون سچویشن بنانا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے اوپر منحصر ہے خالد صاحب, کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے لے کر چلتی ہے. یہی بیسک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے کہ تمام چیزیں کھول کر پبلک کے سامنے نہیں رکھی گئی اور کچھ منصوبے بعد میں ایڈ کیے جاتے رہے یا اناؤنسمنٹ اس کی بعد میں کی جاتی رہی کہ یہ والا منصوبہ بھی اب سی پیک کا حصہ ہے, جس کی وجہ سے سوالات نے جنم لیا. اگر تمام چیزیں کھلی سامنے عوام کے سامنے ہوں تو پھر شاید یہ سوالات کبھی جنم نہ لیں. ایک گیم چینجر ہے, اسے گیم چینجر ہی رہنا چاہیے پازیٹیو انداز میں. بریک کی طرف جائیں گے, شو کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے, اور اگر پاکستان کی بات کی جائے, پاکستان کی اکانومی کی بات کی جائے تو اہم حصہ ہے کشمیر. کشمیر کی بات کر لیتے ہیں ذرا. کشمیر میں بھارتی مظالم ابھی تک بند نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان بڑھتے ہوئے مظالم کے پیش نظر
بہت سارے ہیومن رائٹس کے ادارے اب اس بات پر آمادہ ہیں کہ بھارت ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے کشمیر میں. خالد صاحب، اسی طرح کا ایک رپورٹ جو ہے سامنے آئی ہے OIC کی طرف سے. باقی سارے ادارے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر میں مظالم کم نہیں ہو رہے بلکہ الٹا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے درست کہا کہ دنیا میں بعض تنظیمیں اس کشمیر میں جو ہندوستان نے بربریت اور ظلم کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر دنیا میں کہیں کہیں بحث تو ہو رہی ہے، لیکن جس طرح باقی جگہوں پر دنیا بولتی ہے اس طرح کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دنیا اس طرح شور نہیں مچاتی، نہ ہی ہندوستان پر کسی قسم کا دباؤ ڈل رہا ہے. اس لیے ایک قسم کا ہندوستان کو کیا کہیں کھلی چھٹی ہے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا رہے، لیکن کشمیریوں کی ہمت کی اور جو ان کی مزاحمت ہے اس کی داد دینی چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب ہندوستانی افواج کسی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں تو اس گاؤں کے تمام لوگ اور اس کی عورتیں جو ہیں وہ گاؤں سے نکل کر ہندوستانی فوج کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہیں. پچھلے دنوں جنرل راوت جو انڈین آرمی کے چیف ہیں انہوں نے وارننگ دی تھی کہ اگر اگلی دفعہ آپ نے ہندوستانی فوج کا راستہ روکا تو آپ پر فائرنگ ہوگی. کہ 2-3 دن پہلے پھر اس کا عملی مظاہرہ ہوا کہ جب کسی گاؤں پر ہندوستانی فوج گئی گاؤں پر چھاپہ مارنے تو لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، فائرنگ ہوئی جس میں کئی لوگ پیلٹ گن کے ذریعے زخمی ہو گئے. تو ہندوستان کی جو آپ کہہ لیں ظلم کہہ لیں کاروائیاں تو کم نہیں ہوئیں، اور خصوصاً BJP کی حکومت کا جو ایک رویہ ہے ان کا مزاج ہے وہ کشمیر کے معاملے پر کسی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن فرق اس دفعہ یہ ہے کہ خود ہندوستانی مانتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک کشمیری جو ہے مزاحمت ہے، کشمیر کی تحریک ہے. اس میں اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے میں ان کے ہوم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان اس مزاحمت کو ہوا دے رہا ہے. تو اب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری جد و جہد کشمیری خود کر رہے ہیں، اور اس کو ظلم کے ذریعے مٹانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی دن کو بڑا حادثہ ہوگا، اور اب کشمیری آسانی سے ہندوستان سے دبنے والے نہیں ہیں. ہندوستان کو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کشمیر کا ہر لیڈر فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہندوستان کی ضد یا ان کا ظلم جو ہے وہ کب تک قائم رہتا ہے. اچھا، آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہی نے ایک تشویش کا اظہار کیا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ جو UP کے CM بنا دیے ہیں وہ ہندوتوا کے بڑا اسٹانچ قسم کے سپورٹر، اور کتنے عجیب و غریب قسم کے بیانات آ رہے ہیں ان کی طرف سے، نان سیریس بیانات ہیں. ایک سیکولر ملک جو کہتا ہے کہ ہم سیکولر ملک ہیں، ریالٹیز تو خیر سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن ایک سیکولر ملک ایک چیف منسٹر ایسا لگا دے جو کہ پھر اس طرح کے بیانات دے. کشمیر تک میں اس کا فیئر فیل کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو آلریڈی ظلم میں جی رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، انڈیا کنٹینیوسلی ڈھا رہا ہے، اب ادھر اور ان ایز پیدا ہو رہا ہے اس حوالے سے. یہ آپ نے درست کہا کہ ہندوستان میں جو ایک حکومت کی پالیسی یا ان کا ذہن بن رہا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ہندو مزاج کا معاشرہ قائم ہو. سب لوگ تسلیم کریں کہ ہندوتوا یا جو ایک ہندو کلچر ہے یہ سب سے ایک عظیم ہندوستان کا ورثہ ہے. اس کے نیچے آپ دوسرے درجے کے شہری بن کر جو ہے وہ زندہ رہ لیں، اور جو ہندو سماج کا حصہ ہے اس کو آپ مانیں. تو اب UP میں دیکھ لیں گائے کے گوشت پر وہی کلاس سسٹم جو ان کا ہمیشہ سے چلتا ہوا ہے. اب وہاں پر جو الیکشن ہوا اس میں جس طرح مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا، یہ گوشت بیچنے پہ جس طرح پابندی ہے. اور اب میں اس دن تفصیل سے پڑھ رہا تھا ایک انڈین کالمنسٹ افتخار گیلانی صاحب کا مضمون کہ UP میں مسلمان لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ہندوؤں سے شادی کر لیں پھر ہم آپ کو واپس کریں گے. وہاں پر گلیوں محلوں کے نام مسلمانوں کے نام سے ہٹ کر
ہندو والا نام. ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ جناب گلاب دیوی نام کو قائم رکھیں, یہ بڑی نیکی کی بات تھی. دیال سنگھ کالج کا نام قائم رکھیں, بلکہ جو کچھ نام ہم نے بدلے اس پہ آج تک لوگ خفا ہیں. ہندوستان میں اس کو یو پی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نام بدلیے کی جائیں, اور ایک مسلسل ہندوستان میں جو نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ کرسچن کے خلاف, اور پچھلے دنوں تو یو پی میں ایک شہر میں نائیڈا میں خلق ایک بڑا سا کا شہر ہے, اس میں افریقن اسٹوڈنٹ کو مارا گیا, وہاں پر نائجیرین اسٹوڈنٹ کی لوگوں نے پٹائی کی. تو جو ہندوستان میں ایک زمانے میں جو دکھلاوے کی سیکولرزم تھی, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے وہ نقاب اپنا نقاب اتار کر دیا, اور اس کو بالکل کھل کر ہندوستان ایک ہندو ذہنیت کا معاشرہ لے کر, جس میں تمام مائنورٹیز کے جو راستے بند ہوں گے, اور وہ اس پوری تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں, ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک ہندو کلچر کا ملک تھا, مسلمانوں کو آنا غلط تھا. آپ دیکھیں جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ممبئی میں رہائش گاہ ہے, اس کے اوپر بحث ہے کہ جناب اس کو توڑا جائے, یہاں پر ایک ہندو کلچر کا سینٹر بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا کس قسم کا چہرہ نظر آ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس مقابلے میں ہمیں دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ زیادہ روشن چہرہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اپوزٹ کی طرف جا رہا ہے جو بیانات دیا کرتا تھا اس کے حوالے سے. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھارت کا یہ مکروہ چہرہ, اس سے نقاب خود ہی اٹھا رہا ہے, اور ٹھیک ہے سب کے سامنے یہ بھونڈا چہرہ سامنے آ رہا ہے, سب کے سامنے ہے کہ یہ سیکولر کا راگ الاپنے والے آخر اصل میں ہے کیا. ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زیر بحث کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.